आई एम सॉरी अरशद शरीफ, ये कॉलम लिखा है नून लीग ने पहुंचकर अपने रूहानी वालिद ज़ियाउल हक का लाया हुआ रूल वापस शामिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। पंजाब में तालीम के मैदान में वो इनकलाब लेकर आ गए हैं। उनका अपना कॉलम उनके अपने जंग अखबार से और उस पेज से जिसके वो खुद इंचार्ज हैं वहां से हटा दिया जाता है। फिर राना सिकंदर हयात साहब की बहस हो रही है इमरान रियाज खान साहब से, डूब मरो टाइप के जुमले वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने उसके बाद अपने साथियों के साथ वहां धरना दे दिया, जमीन पर बैठ गए, अलामती धरना दे के रखा। उन्होंने मीडिया से बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात की एफर्ट, पहुंचना अदालत में कार्रवाई होना और जेल हुक्काम को हुक्म देना कि मुलाकात करवाई जाए, जो फैसला है उसके मुताबिक। वहां पर सलमान अकरम राजा साहब का अपना दुखड़ा बयान करना, और जो पूरा पाकिस्तान हर बार देखता है कि क्या होता है अडियाला के बाहर। सुहेल आफरीदी के साथ पहले क्या हो चुका है, गिराया गया, घसीटा गया, ये सब कुछ अडियाला के बाहर हो चुका है। इससे पहले वो एक बार जमीन पर बैठकर सेल्फीज वगैरह भी ले चुके हैं। अब वो सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मुलाकात की रुदाद में आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके अलावा पंजाब की वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, वो ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब में तालीम के मैदान में वो इनकलाब लेकर आ गए हैं और इस इनकलाब के नतीजे में उन्होंने अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में भेज दिया है। अभी मैं आपको इसकी भी तफसीलात बताऊंगा। हामिद बीर साहब ने आई एम सॉरी अरशद शरीफ, ये कॉलम लिखा है और हामिद बीर साहब जो हुआ अरशद शरीफ के खानदान के साथ, उनकी एफर्ट के साथ, उसके बारे में इस कॉलम में काफी कुछ बता रहे हैं। इन तमाम चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले राना सिकंदर हयात साहब, पंजाब के वजीर तालीम, उनके ये ट्वीट्स देखिए, ये मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं उनके। इन तमाम ट्वीट्स में एक जुमला लिखा हुआ है, ये भी एक सरकारी स्कूल है। कोई 4 से 5 ट्वीट्स हैं, ये भी एक सरकारी स्कूल है, ये भी एक सरकारी स्कूल है, ये भी एक सरकारी स्कूल है। तो लगता यह है कि राना साहब कोई 4 से 5 सरकारी स्कूलों की तो बात कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें वगैरह शेयर की जा रही हैं कि प्राइवेट स्कूल जैसा बड़ा अच्छा कलरफुल सा क्लासरूम है, बहुत साफ सुथरा और जरा ग्लैमरस और स्टैंडर्ड का नजर आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी एक तस्वीर डाल के कहा कि कोई यकीन करेगा ये सरकारी स्कूल है। तो ये हाल है। और जब आप ये पूछते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा भी ना कि कोई यकीन करेगा ये सरकारी स्कूल है, तो उनके वालिद, उनके चचा बार बार यहाँ हुक्मरान रह चुके, वो उनकी भी ऐसी की तैसी कर रही हैं कि क्या हाल कर रखा था तालीम के शोबे का। फिर राना सिकंदर हयात साहब की बहस हो रही है इमरान रियाज खान साहब से, डूब मरो टाइप के जुमले वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। फिर राना साहब शहबाज गिल साहब को चैलेंज कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब उनको चैलेंज कर रहे हैं। और नदीम अफजल चंद साहब से भी बात हो रही है कि आ जाए जी, मैं अपने हल्के के स्कूल दिखाता हूं राना सिकंदर हयात साहब आपको। वो कहते हैं जी जहां लेकर जाना है जाएं, मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा और स्कूल दिखाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वो कहते हैं जी बिल्कुल करेंगे। तो ये तमाम हालात हैं। इन हालात में जो ये भी एक सरकारी स्कूल है, ये भी एक सरकारी स्कूल है, 4-5 ट्वीट्स, ये एक ही स्कूल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना कि बच्चों को फ्रेंच सिखाने का दावा किया जा रहा है। बच्चे एक ऑडिटोरियम के विजिट पर गए हैं, गालिबन एक हॉल है जहां स्क्रीनिंग की गई थी और वहां बच्चों को बिठाया गया है, गिनती के बच्चे, और उन बच्चों को एक टीचर फ्रेंच में कोई जुमला सिखा रही है। दावा किया जा रहा है कि बच्चों को फ्रेंच सिखाई जा रही है, यानी बच्चों को फ्रेंच एक नशिस्त में जबान सिखा दी जाएगी। कोई एक जुमला बच्चों को रटवाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंच जबान इस एक नशिस्त में बच्चों को नहीं सिखाई जा सकती। ये नहीं हो सकता, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है। फिर यह बताया जा रहा है कि ऐसे कर दिए स्कूल कि मैं अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा हूं। प्यारा सा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो राना साहब जब ये दावा कर रहे हैं तो बात यह कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शहबाज गिल साहब का ये दावा है कि एक स्कूल को अमरीकी स्कूलों के स्टैंडर्ड पे लाके पैसे खर्च करके आवाम के, वहां राना साहब ने अपना बच्चा भेज दिया है। और ये हर स्कूल का हाल नहीं है। मैंने कई दोस्तों से पंजाब में, खुद मैं 13 साल रहकर आया हूं, पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूलों का हाल वैसे ही कोई बदला नहीं है, लेकिन 1 से 2 स्कूलों पर मेहनत करके उनकी वीडियोस डाल के कहा जाता है देखो पंजाब का हाल बदल दिया। ये उसी तरह का दावा जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू से अब तक, यानी पाकिस्तान बनने से अब तक जितने, बल्कि गोरे के दौर में भी बने हुए जितने रूरल हेल्थ सेंटर है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, BHUs, RHCs, उन सब पे मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज हॉस्पिटल लिख दिया और मरियम नवाज ने 6000 सेंटर्स बना दिए, ये कहा गया था।
تو یہ رانا صاحب کا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ اسی طرح کا دعویٰ ہے, کوئی سچائی نہیں ہے اس دعوے میں. ایک آدھ اسکول پہ آپ نے کام کیا, اپنا بچہ بھیج دیا, آپ نے بتا دیا. یہ سندھ میں بھی ایک وزیر نے کیا تھا کہ ہم نے اپنی بچی کو سرکاری اسکول میں بھیج دیا ہے, کچھ دنوں کے بعد اٹھا کے واپس پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا گیا تھا. رانا صاحب کا بچہ ایسے اسکول میں جس پر محنت کر کے اس کو باقی اسکول سے الگ کر دیا گیا پڑھ سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ حال باقی اسکولوں کا کرنا ہے. جو حال ہے پنجاب کے اسکولوں کا وہ ہم سب کے سامنے ہے. باقیوں سے کچھ جگہوں پر سندھ کے بہت سے اسکول سے بہتر ہو سکتا ہے, لیکن مثالیں تو پھر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے کہ کیا بات ہے, بہت اچھا حال ہے. تو پنجاب کے اسکولوں کا جو حال ہے وہ ندیم افضل چند صاحب دکھا رہے ہیں. دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, کلاس روم کی کوئی دیوار نہیں ہے. ہم نے پنجاب میں درخت کے نیچے کھیتوں میں پڑھتے ہوئے بچے دیکھے ہیں. ہم نے ایسے کلاس رومز دیکھے ہیں کہ جہاں پر دیواریں نہیں ہیں, جہاں چھت ٹوٹ رہی ہے, جہاں بہت برا حال ہے اور بچے صحن میں پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں. سندھ میں تو آپ نے بہت برا حال دیکھا ہے, لیکن پنجاب میں بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا کر دیا گیا, یہ غلط دعویٰ ہے. دوسرا, حامد میر صاحب نے جو کالم لکھا ہے, میں سہیل آفریدی صاحب پر آتا ہوں, ان پہ بات کرتا ہوں, لیکن حامد میر صاحب کالم لکھ کے بتاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے شعیب رزاق صاحب کے ساتھ اور کہا کہ آپ کمیشن بنا دیجئے ارشد شریف شہید کے معاملے پر. عدالت نے درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ججز کا آپس میں حال ہے وہ حال ہمارے سامنے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں. لیکن ارشد شریف کے خاندان نے جب ہم نے پہلی بار عدالت سے کہا تھا کہ انصاف دیجئے تو کہا تھا ہم بھی فریق بن رہے ہیں, اور شعیب رزاق صاحب نے مجھے بتایا کہ ارشد شریف کا خاندان بھی آنا چاہتا ہے. بعد میں وہ یہ بتانے پر مجبور ہوئے کہ ارشد شریف کا خاندان پیچھے ہٹ گیا ہے کیونکہ ارشد شریف شہید کے خاندان پر بڑا پریشر ہے. ارشد شریف کے معاملے میں ان پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری اے آر وائی نے نہیں چلائی, اے آر وائی پہ پریشر تھا. ارشد شریف شہید کے خاندان پہ پریشر ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان پہ پریشر ہے. وہاں ارشد شریف کا کیس بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, نہیں سنا گیا, اور سنا بھی گیا تو کس طرح سے کہ پولیس کی بدیت میں مقدمہ درج ہوا. قاضی فائز عیسیٰ کے دنوں میں وہ تو اس طرح کا شخص تھا, وہ آدمی, کہ وہ انصاف کی تدفین کر کے چلا گیا, گورکن. تو قاضی فائز عیسیٰ کے دنوں میں نہیں سنا گیا. اب اس وقت چیف جسٹس یحییٰ خان ہیں, ان کے دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ارشد شریف کے ساتھ, تو ان کو انصاف نہیں ملا. پاکستان میں اداروں پر ارشد شریف کے قتل کی ذمہ داری الزام کی صورت میں آئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست میں ان کے نام موجود ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری, آپ نے میرے لیے, جب مجھے گولیاں ماری گئی تھیں, انصاف کی لڑائی لڑی تھی, میں آپ کے لیے انصاف کی لڑائی لڑ رہا تھا, لیکن ہم کچھ کر نہیں سکے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت اگر ارشد شریف کو انصاف دے گی تو نوجوانوں کو یہ یقین دلائے گی کہ یہ حکومت اس ملک کی صحافت سے, نوجوانوں سے, انصاف سے مخلص ہے. لیکن یہ حکومت ایسا کرنے میں ناکام ہے, یہ مخلص حکومت نہیں ہے. تو یہ ارشد شریف کے معاملے میں حامد میر صاحب نے جب تمام چیزیں لکھی تو میں سوچ رہا تھا, ایک جانب حامد میر صاحب ہیں, اسی جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں, اسی جیو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں جہاں سہیل وڑائچ صاحب ہیں, جو ایڈیٹوریل پیج ہے جس پہ سارے کالمز آتے ہیں, اس پیج کے انچارج. ایک جانب حامد میر صاحب ہیں, وہ کالم لکھتے ہیں, کالم چھپتا ہے اور وہ بڑوں سے سوال کرتے ہیں. دوسری جانب سہیل وڑائچ صاحب ہیں, وہ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے بیٹھ کر برسلز میں ایک تقریب میں ان کی تقریر سنتے ہیں, اور تمام تقریر سننے کے بعد وہ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان سے سوالات کرتے ہیں, تصویر بنواتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد اس پوری ملاقات پر, اس تقریر پر وہ کالم لکھتے ہیں, اور پھر اس کالم کے بارے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ اس آدمی نے ٹھیک نہیں لکھا, یہ نہیں ہوا تھا, یہ ٹھیک نہیں لکھا. اور پھر سہیل وڑائچ صاحب کا وہ کالم جو ہے اس میں ہم سہیل وڑائچ صاحب کو پھر بعد میں وضاحتیں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب وضاحتیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا اپنا کالم ان کے اپنے جنگ اخبار سے اور اس پیج سے جس کے وہ خود انچارج ہیں وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, اور سہیل وڑائچ صاحب اس کو ٹویٹ کر چکے تھے, اور پھر جب وہ ہٹ جاتا ہے تو اس کی روداد مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے جیو میں کوئی 4.5 سال کام کیا, وہاں دوست موجود ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہانی اب بتائی جائے تو ظاہر ہے کہ کچھ بدمزگی سی ہوگی کچھ دوستوں کے ساتھ, تو کوششیں کی جاتی ہیں, کچھ یقین دہانیاں وہ کروائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کالم شام میں واپس اس پیج پر نظر آ جاتا ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چھپ چکا, اخبار بک چکا, اسٹالز پہ جا چکا, ملک بھر میں گھروں میں پہنچ چکا.
اب یہ کالم ہر جگہ موجود ہے, اسکرین شاٹس وغیرہ اس کے لگ چکے ہیں, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر وہ کالم جو ہے وہ واپس ویب سائٹ پر آ جاتا ہے. یہ سب ہم نے دیکھا ہے. سہیل بڑائی صاحب عمران خان صاحب کے لیے قیدی لکھتے ہیں, چیتا لکھتے ہیں, نواز شریف صاحب کے لیے شیر لکھتے ہیں, عاصم منیر صاحب کے لیے ببر شیر وغیرہ لکھتے ہیں. یہ تمام کام سہیل بڑائی صاحب کرتے ہیں. تو سہیل بڑائی صاحب کو میں اگر دیکھوں تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا آپ کا اسٹریچر ہونا چاہیے تھا, اور کہاں ہیں آپ کہ آپ شہید ارشد شریف کے لیے اس ملک میں ان حالات میں کچھ نہیں کر پائے. انصار عباسی صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں یہ جو بار کے الیکشن تھے ان میں ہار گئی ہے. کس طرح سے ہاری ہے ہم نے دیکھا ہے, الیکشن کس طرح سے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے. اور اس کے بعد وہ ابھی ایک اور کالم میں لکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وائٹ واش ہو جائے گا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں. یعنی ایک سرکس ہے, اس سرکس میں کہا جا رہا ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر پورے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے, اور اس کے بعد جو جیتنے والے ہیں وہ سیاسی جماعت جوائن کر سکیں گے. کاؤنسلر ایک ایس ایچ او بھی کہے نا کہ چل ادھر اس جماعت میں چلا جاؤ, تو وہ چلا جائے گا بیچارہ. کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟ یہ بلدیاتی انتخاباتوں نے کون سا مذاق ہے؟ اگر آپ کو اس کو بعد میں کوئی سیاسی جماعت جوائن کروانی ہے تو سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ الیکشن لڑنے دیجیے اس کو. لیکن قانون ایسا بنایا ہے کہ مریم نواز شریف کی سرکار کو, نواز شریف کو اپنی حیثیت انتخابی میدان میں پتہ ہے, اس لیے پوری طرح سے انتظام کیا ہے. اور انصار عباسی صاحب اس پہ بجائے اس کے کہ سوال اٹھائیں, لکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو وائٹ واش کا سامنا ہے. یعنی ایک جماعت جس سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا, آپ اس پر اس وقت ڈھول بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, اس کا صفایا ہو جائے گا. تو یہ ہماری جمہوریت کے بڑے ہیں, صحافت کے بڑے ہیں, جو اس وقت انتہائی افسوسناک کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب بات سہیل آفریدی کے معاملے کی. سہیل آفریدی صاحب پہنچ گئے اڈیالہ داگل ناکہ, وہاں پر پولیس نے روک لیا, اور روکنے کے بعد بہت بڑی نفری, ٹھیک ٹھاک بڑی نفری, جو روٹین سے 1.5 تھی. یعنی اگر عام طور پر وہاں 500 اہلکار ہوتے ہیں تو اب کی بار کوئی 1250-1300 کے قریب اہلکار جو تھے, یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, وہ وہاں لگا دیے گئے, اور انہوں نے سہیل آفریدی کے قافلے کو روک دیا. سہیل آفریدی نکل آئے گاڑی سے باہر, عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, یہ عدالت کا حکم ہے, وہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے, لیکن پولیس نے نہیں پہنچنے دیا. ان کو اڈیالہ جیل کے دروازے تک نہیں پہنچنے دیا, اور باقاعدہ طور پر ایسا لگ رہا تھا پولیس کسی بہت بڑے دہشت گرد کا رستہ روک رہی ہے, تو پولیس نے رستہ روک دیا. یہ پولیس کی جانب سے کیا گیا. یاد رکھیے گا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں آج کیا کہا. انہوں نے کہا تھا جو اڈیالہ جیل آ جائے گا ہم اس کی عمران خان سے ملاقات کروا دیں گے. اس کے بعد آپ نے رستے میں یہ حال کر دیا, اور بعد میں آپ عدالت کو بتا دیں گے کہ سی ایم صاحب آئے نہیں تھے, آتے تو ہم سی ایم صاحب کی ملاقات کروا دیتے. سہیل آفریدی نے اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں دھرنا دے دیا, زمین پر بیٹھ گئے, علامتی دھرنا دے کے رکھا. انہوں نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ اگر یہ عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو پھر بند کریں ان کو, ان کا فائدہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ عدالت نے اگر سی ایم کو اجازت دے دی تو عدالت کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اڈیالہ جیل کے باہر, کیونکہ یہ مسلسل ہوتا ہے, ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے. اور وہ طاقتیں جنہیں یہ منظور نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص ان کے مقابلے میں تبدیلی کر کے دکھائے, ان کے مقابلے میں الیکشن جیت کے دکھائے, ان کے مقابلے میں سی ایم اپنا لا کے دکھائے, ان کے مقابلے میں وہ سی ایم جس سے سیٹنگ ہو گئی ہے اس سی ایم کو ہٹا کے دکھائے. وہ اگر کہہ دے کہ یہ والا سی ایم ناقابل قبول ہے پھر بھی وہ لا کے دکھا دے, تو یہ ان کو قبول نہیں ہے. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا تو عدالت کا فیصلہ بھی قبول نہیں ہے, یہ پیغام دیا گیا ہے صاف طور پر. تو سہیل آفریدی وہاں علامتی دھرنا دینے کے بعد, حجت تمام کرنے کے بعد چلے گئے. اب ہوگا کیا؟ اب اگر یہ سی ایم بات کرے گا کہ اگر آپ ملاقات نہیں کروائیں گے تو پھر مجبوراً مجھے باہر آنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا, تو آپ کہیں گے یہ یلغار کرنے آ رہا ہے. یہ سی ایم اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عمران خان اس کی ترجیح ہے, صوبہ اس کی ترجیح نہیں ہے, اور یہ بد تہذیب ہے. یہ پہلے بھی کہہ رہا تھا میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, یہ تو طالبان جیسا ہے, جیسا کہ رانے ثناء اللہ نے کہا تھا. تو یہ باتیں کی جائیں گی اور اس کو بد تہذیب کہا جائے گا جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے یہاں تک آیا ہے. لیکن وہ جو خاتون کہہ دیں گی میں انگلی توڑ دوں گی, میں ہاتھ توڑ دوں گی, میں چھوڑوں گی نہیں, تو ان خاتون کو کہا جائے گا یہ تہذیب یافتہ ہیں. وہ سی ایم جو سی ایم ہونے کی باقاعدہ اتھارٹی رکھتے ہوئے باقاعدہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میری ملاقات کروائی جائے, اور پھر عدالت جائے گا, قانونی راستہ اختیار کرے گا. ہمارے ہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو کہیں گے یہ کلاؤن ہے,
اور وہ سی ایم جو باقاعدہ ہیلمٹ کے پیچھے، آج لاہور میں بچیوں کو ہیلمٹ دیے گئے ہیں، ہیلمٹ کے پیچھے اپنی تصویر، وہ عرس کی پانی کی بوتل پہ اپنی تصویر، محرم کی نیاز پہ اپنی تصویر لگائے گی، اس کو کلاؤن کہنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ اس کی تعریف کرنے والے ملیں گے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ اب اس وقت آ چکے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک عدد فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا۔ اس فیصلے کے تحت انہوں نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا وہ فیصلہ جس میں اس نے یہ طے کیا تھا کہ بھٹو صاحب کی گفتگو باہر نہ پہنچے تو سیاسی قیدی کی سیاسی گفتگو پر پابندی لگا دی تھی، سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ضیاء الحق کے اس رول کو ختم کر دیا تھا۔ اور پھر اب حکومت نے پہنچ کر، نون لیگ نے پہنچ کر اپنے روحانی والد ضیاء الحق کا لایا ہوا رول واپس شامل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب وہ جو سنگل بینچ سردار اعجاز اسحاق صاحب کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر کے وہ رول بحال کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس میں عدالتیں یہ کر رہی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔